PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। अब मगरबी मीडिया भारती मीडिया को बेनकाब कर रहा है। अब हमें शायद इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं है जितना मगरबी मीडिया अब जो है इंडियन मीडिया को एक्सपोज कर रहा है। और पिछले 3-4 दिनों से हमने रियासत में ये चीज़ एक्सपोज की और आपको दिखाया सारा वो जो वीडियोस आप सोशल मीडिया पे ख़ुद देख रहे हैं। कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी ख़बर है, जो आज की बड़ी ख़बर है, वो ये है कि अब BBC जो कि एक दुनिया का मोतबर एक नशरियाती इदारा है, ब्रिटिश इदारा है, मगरबी इदारा है, वो एक्सपोज कर रहे हैं अब इंडियन मीडिया को। और इंडियन मीडिया के जो बड़े चैनल्स हैं वो अब दुनिया की स्क्रूटनी में आ रहे हैं और सामने आ गए हैं। और अब तो उस पर तहकीक हो रही है। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको 2 तहकीकाती इदारे जिन्होंने इंडियन मीडिया का पंजशेर में जो बैटल्स हुई हैं, पंजशेर का बहुत अहम न्यूज़ स्टोरी थी पिछले दिनों, और उस स्टोरी में वो तो अपने हवाले से तो बहुत अहम स्टोरी है, लेकिन उसके साथ जो एक स्टोरी दूसरी जुड़ गई वो इंडियन मीडिया की है। और पंजशेर की स्टोरी तो ख़त्म हो गई है अब, लेकिन जो इंडियन मीडिया ने कारनामा करके दिखाया है और दुनिया के सामने एक, जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, ब्रेजन लाई, खुलकर फ्रंटल ब्लंट झूठ बोलना जो है वो जो बोला है इन्होंने, वो अब जीनत बन रहा है इंटरनेशनल मीडिया का और मगरबी मीडिया का। तो जो बड़ी खबर है जो मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाने जा रहा हूँ वो 2 रिपोर्ट्स हैं, 2 तहकीकाती इदारे, एक बरतानवी है BBC है और एक पाकिस्तानी इदारा है। दोनों ने जो है रिपोर्ट एनालाइज किया है फेक न्यूज़ इंडियन मीडिया के अंदर। जो बरतानवी इदारे ने किया है BBC ने, वो बहुत अहम है। वो स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे। बहुत अहम रिपोर्ट है, फैक्ट चेकिंग। ये रिपोर्ट जो है शाया हुई है, पब्लिश हुई है पंजशेर के हवाले से। जो इंडियन मीडिया ने फेक स्टोरीज चलाई थी, कोशिश की कि ये साबित करें कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और पाकिस्तानी ड्रोन पंजशेर में जो हैं बैटल्स के अंदर बाकायदा शरीक हो रहे हैं। तो उसके ऊपर ये जामे रिपोर्ट जारी हुई है। ये रिपोर्ट BBC रियलिटी चेक, उनका एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। स्क्रीन पे दिखाएं प्रोड्यूसर साहब। ये स्पेशल डिपार्टमेंट है जहाँ पे फेक न्यूज़ को चेक किया जाता है। ये अब बरतानवी नशरियाती इदारा खुद करता है। ये अब ट्रेंड चल चुका है, CNN भी करता है, AFP, रॉयटर्स, जो अहम नशरियाती इदारे हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म हो गई या प्रिंट मीडिया हो गई या न्यूज़ वायर सर्विसेज हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये इन्होंने BBC ने जो है, इनके इस डिपार्टमेंट ने बाकायदा स्टडी किया है फेक न्यूज़ को इंडियन मीडिया के अंदर। और बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है ये। अच्छा, रिपोर्ट जो है उसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मिलके और भारतीय सहाफ़ियों के साथ मिलके उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। तो पाकिस्तान से जो हैं वो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं जो यहाँ पे BBC उर्दू की जो ऑफिस है यहाँ पे इस्लामाबाद में, फरहत जावेद रब्बानी, ये स्क्रीन पे आप उनका ट्विटर बायो और हैंडल देख रहे हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट तहकीक यहाँ से बैठ के की इस्लामाबाद में, और नई दिल्ली से उनके साथ उनकी कॉलीग हैं, उनके कॉलीग जो हैं वो हैं कुमार मल्होत्रा। कुमार मल्होत्रा की भी प्रोड्यूसर साहब दिखा दें। कुमार मल्होत्रा जो हैं वो भी हैं। ये अच्छा, ये इंडियन और पाकिस्तानी सहाफ़ी BBC के मिल के इंडियन मीडिया को एक्सपोज कर रहे हैं, जो फेक न्यूज़ है उसका, और बड़ा तरीके से कर रहे हैं, यानी कि एनालाइज कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, साबित किया है उन्होंने, बड़ा तफसीली तज़किया दिया है। अच्छा, इसको जो है फिर बाद में जस्ट वेरी क्विकली कि जो BBC के दूसरे सहाफ़ी हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे उनकी पश्तो सर्विस की सना साफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया ऐसे। तो ये ट्वीट भी हो गया, ये आ भी गया है। और इसमें जो इस रिपोर्ट का जो कमाल है, इस रिपोर्ट का जो कमाल है वो ये है कि इसमें उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन थे पंजशेर के अंदर। तो BBC ने क्या किया? BBC ने जो पब्लिश्ड मटेरियल है उसमें से जो खबरें शाया हुई हैं, पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स हैं मुबैना तौर पे जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान ने अपने खुद बनाए हैं या कहीं और से ख़रीदे हैं, वो स्क्रीन पे दिखाएं ज़रा प्रोड्यूसर साहब। उन्होंने जो 2-3 ड्रोन्स की तस्वीरें अपनी रिपोर्ट में लगाई हैं और उन्होंने स्टडी किया है कि क्या ये ड्रोन्स जो हैं सर्वेलेंस के ड्रोन्स हैं या ये अटैक करने वाले हैं। और ये दिखा के उन्होंने साबित किया कि ये फेक न्यूज़ है और ये हो ही नहीं सकता। और ख़ुलासा जो कंक्लूजन था वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। कंक्लूजन ये था कि साबित हो गया है कि कोई पाकिस्तान के पास सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन जो हैं वो अटैक के ड्रोन्स नहीं हैं। तो ये मैं आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको साथ ये भी दिखा दूँ, ये प्रोपेगेंडा। अच्छा, ये तो ड्रोन्स की तस्वीरें हैं। प्रोड्यूसर साहब, आप वो स्क्रीन ग्रैब दिखाएं जो प्रोपेगेंडा के ऊपर है इस रिपोर्ट के अंदर। ये रेडी, इसको दिखाएं ज़रा स्क्रीन पे।
اس پہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ فالس کلیمز تھے اور یہ بہت زیادہ شیئر ہوئے ہیں انڈین میڈیا کے اوپر، اور بہت زیادہ شیئر کیا گیا ہے ایسے میڈیا کے اوپر. یہ انہوں نے حوالہ دے کر جو ہے فوراً وہ چلے گئے دوسری پوائنٹ کے اوپر جو بہت اہم ہے اس رپورٹ میں. بی بی سی کی رپورٹ ہے، اگلی دکھائیں ڈرونز کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ ڈرونز تو ہیں پاکستان کے پاس، لیکن یہ ڈرونز جو ہیں سرویلنس کے ہیں، کین ناٹ بی equipped with missiles. تو یہ میزائل اس پہ لگ نہیں سکتے کہ یہ پنشیر کے اندر استعمال ہو. اور آخر کے اندر جو انہوں نے بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں سوال پوچھا ہے، could Pakistan have used، یہ دکھائیں اسکرین پہ پروڈیوسر صاحب، کیا could have Pakistan used drones in پنشیر، کیا پاکستان استعمال کر سکتا تھا پنشیر میں؟ اور اس کا خلاصہ یہ ہے the moment there is no solid evidence کہ یہ ایسا ہوا ہے، کوئی ایویڈنس اس کے اوپر نہیں ہے. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، انہوں نے ایک رپورٹ بھی بی بی سی اردو نے بہت اچھی بنائی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور میں آپ کو دکھانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس کے اندر جو گیم کا فوٹیج جو ہے وہ آج سے 3 یا 4 دن پہلے سب سے پہلے ہم نے دکھایا تھا یہاں پہ پی ٹی وی نیوز پہ، اور اسی پروگرام میں دکھایا تھا ہم نے کہ یہ گیم کا فوٹیج ہے، اور یہ گیم کا فوٹیج ہے، اور یہ ساری ڈیٹیلز ہم بھی دکھا چکے ہیں. لیکن کیونکہ یہ بی بی سی کی طرف سے ہے، بی بی سی انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے نشریاتی، تو آپ ذرا یہ جھلک اس رپورٹ میں دیکھیں. اور یہ جو خاتون ہوں گی اس رپورٹ کے اندر، یہ پاکستانی صحافی ہیں، بی بی سی رپورٹر ہیں اردو سروس کی اسلام آباد میں، فرحت جاوید ربانی. یہ رپورٹ دیکھیں. پنشیر جنگ میں پاکستان کے شامل ہونے کا پہلا ثبوت، بڑی خبر. یہ خبریں اور ان پر ہونے والے تبصرے انٹرسٹنگ تو ہیں، مگر کیا ان خبروں اور ویڈیوز میں کچھ سچ بھی ہے؟ یوں تو انڈین میڈیا کے کئی نیوز چینلز، اخبارات اور ویب سائٹس کو فالو کرنے والوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، مگر کیوں نہ ان ویڈیوز اور تصاویر کو انویسٹیگیٹ کیا جائے جو حال ہی میں انڈین میڈیا پر چھائی رہی ہیں. تو بات شروع ہوئی ان ٹویٹ سے جن میں یہ الزام لگایا گیا کہ پاکستانی فوج نے افغانستان کے علاقے پنشیر میں ایئر سٹرائکس اور فوجی کارروائی کی ہے. یہ ٹویٹس بھی جلد ہی انڈین نیوز چینلز کی ہیڈ لائنز اور سوشل میڈیا کا حصہ بن گئیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ثبوت کے طور پر ویڈیوز اور تصاویر بھی سامنے آ گئیں. جو ویڈیو سب سے پہلے سامنے آئی وہ یہ ویڈیو تھی. نہ صرف سوشل میڈیا صارفین نے فوری طور پر ٹائمز ناؤ کو آگاہ کیا کہ یہ غلط معلومات ہیں، بلکہ یو کے ڈیفنس جرنل نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ طیارہ جسے پاکستان کی جانب سے افغانستان پر حملے کے ثبوت کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، دراصل F-15 ہے جو کہ برطانیہ میں محو پرواز ہے. اور اب چلتے ہیں اس کلپ کی جانب جو انڈیا کے بڑے نیوز اداروں جیسا کہ ریپبلک، ٹائمز ناؤ اور انڈیا ٹوڈے پر بھی چلایا گیا، لیکن پھر یہ پتا چلا کہ یہ تو ایک ویڈیو گیم کا کلپ ہے جس کا نام ہے ارما 3. has also been killed by the airstrikes that بائی دا وے کچھ عرصہ پہلے اسی ویڈیو گیم کے کچھ کلپس یہ کہہ کر شیئر کیے جاتے رہے کہ اسرائیل نے ترکی اور اردن کے طیارے مار گرائے ہیں. خیر ایک اور تصویر بھی ہے جو اسی فیک نیوز کا حصہ بنی رہی، اور وہ ہے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بچی کی مشین گن کے ساتھ تصویر. انڈین میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ تصویر بھی پنشیر کی ہے، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ویڈیو 1 سال سے یوٹیوب پر موجود ہے. اور یہ فوٹو احمد مسعود کے نام سے بنے ایک فیک اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک پاکستانی جہاز ہے جسے افغانستان میں مزاحمتی اتحاد نے پنشیر کے علاقے میں مار گرایا ہے. مگر یہ فوٹو دراصل اس جہاز کی ہے جس نے امریکی ریاست ایریزونا میں کریش لینڈنگ کی تھی. اس تصدیق کے بعد بھی کہ یہ ایک پرانی فوٹو ہے، یہ خبر تاحال انڈیا کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے اداروں میں سے ایک کے اکاؤنٹ پر موجود ہے. ان ویڈیوز اور تصاویر کا مین سٹریم میڈیا پر مسلسل ایئر ہونا اور کئی ناظرین اور اداروں کی جانب سے تصحیح کرائے جانے کے باوجود ان پر تبصرے اور تجزیے یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ فیک نیوز اور مس انفارمیشن کیسے وسیع پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہے. ان میں سے چند اداروں نے اپنی پوسٹس ڈیلیٹ کر دیں، مگر بیشتر اپنی غلط خبر پر ابھی بھی قائم ہیں. اس سے پہلے کہ انڈین میڈیا جو ہے یہ الزام لگا دے بی بی سی کے اوپر کہ ادھر بھی جو ہے پاکستانی کوئی انفلٹریشن ہوئی ہے، یہ رپورٹ جو ہے بی بی سی ایڈیٹوریل رپورٹ ہے، ان کی اپنی فیکٹ چیکنگ ہے، اور اس میں جو صحافی جنہوں نے کام کیا ہے وہ برٹش بھی ہیں، آبویسلی پاکستانی بھی ہیں اور انڈین بھی ہیں. تو میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایکسپرٹ جو فیک نیوز پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو فیک نیوز کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی ہیں،
اور ہم ابھی افغانستان پہ بھی بات کریں گے، اس پر بھی ایک ایکسپرٹ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو میں تعارف کروں گا وقاص جان صاحب کا، جو کہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، ریسرچ انالسٹ ہیں. G5IO انٹرنیٹ آبزرویٹوری جو کہ اپری ایک ہماری تھنک ٹینک ہے ویل نون، اس میں ایک باقاعدہ قائم شدہ ایک ادارہ ہے جو فیک نیوز ڈیجیٹل میڈیا پہ اور آن لائن جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو وقاص بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سیف اللہ محسود صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں فاٹا ریسرچ سینٹر کے. آپ وار آن ٹیرر سے جب سے شروع ہوئی تھی اب تک جو ہے کافی ریسرچ کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر اور یہ وار آن ٹیرر پہ. تو ابھی افغانستان پہ بھی ہم نے کوریج کرنی ہے سیف صاحب، تو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. اچھا وقاص، یہ آپ نے بھی ایک رپورٹ، یہ تو ہم نے BBC کی رپورٹ دکھائی ہے، آپ نے بھی رپورٹ بنائی ہوئی ہے، اس پہ ہم ابھی آتے ہیں تھوڑا سا پہلے. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے رپورٹ BBC نے جاری کی ہے، اس پہ یہ تو ہیوملیشن تو ہو گئی انڈین میڈیا کی، تذلیل بھی ہو گئی ہے. اور میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ اب انڈین صحافی ہمارے جو کولیگز ہیں، ایک صحافی ہونے کے ناطے مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی ہے کہتے ہوئے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے جو کولیگز ہیں انڈین میڈیا کے اندر وہ کس منہ سے اپنے آپ کو اب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے دکھائیں گے جب ان کے ایڈیٹوریل، ان کے ادارے جو ہیں وہ اتنے کھل کے جو ہیں فیک نیوز دکھا دیتے ہیں. تو آپ سے میرا سوال ہے کہ جب اس طرح کی رپورٹ فیکٹ چیکنگ ہوتی ہے، کیونکہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور بہت اہم کام کر رہے ہیں، اور وہ ابھی ہم دکھاتے ہیں، اس پہ تفصیل پہ آتے ہیں، لیکن یہ جب BBC نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو تھوڑا سا جو میتھڈ ہے وہ کیا ہے، میتھڈالوجی جو ہے وہ کیا چیز ہے، کس طریقے سے یہ ڈٹرمن BBC نے کر لیا کہ یہ فیک نیوز ہے اور کیسے ریسرچ کیا ہوگا، کیونکہ وہ کام آپ بھی کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. BBC بہت اچھی بات ہے کہ BBC نے ایک رپورٹ فیکٹ چیک کی جاری کی ہے، کیونکہ BBC بھی جس قسم کی رپورٹنگ کرتا آ رہا تھا اس پہ بھی بایس کے اور نان بایس کے کافی جو الزامات لگے ہیں، اور ان کی بھی رپورٹنگ پہ جو ہے کافی سارے سوالات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، خاص طور پہ افغانستان پہ جو وہ کرتے رہے ہیں. اس پہ بات یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے آئی تھنک 4 سال پہلے انہوں نے یہ اپنا ریالٹی چیک کے نام سے یہ ادارہ بنایا تھا، اور یہ بنایا اس لیے تھا کہ اس کو ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز اور بایس جو ہے اس کو چیک کریں. آف کورس آپ کو یاد ہو یہ ٹائم 2017 کے لگ بھگ تب تھا جب آپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے پریس کانفرنسز میں کھل کے جو ہے وائٹ ہاؤس رپورٹرز کو کہتے تھے CNN رپورٹرز کی یور فیک نیوز. اسی طرح جب بریکسٹ چل رہا تھا اس وقت بھی فیک نیوز کا بہت جو ہے اس پہ خبریں چل رہی تھیں which was affecting the British economy as well. تو obviously they felt it necessary کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو انویسٹیگیٹو جرنلزم اور جو ڈیٹا بیکڈ ریسرچ پہ جو ہے نیوز کو چیک کرے. آئی تھنک دا ورڈ جو انہوں نے یوز کیا تھا وہ تھا سلو نیوز. جب آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا سچویشن ایز فلوئڈ ایز افغانستان، obviously it's very hard to check اور آپ کو روک کے دیکھنا کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں. اور خاص طور پہ انڈین کانٹینٹ ملز جس سپیڈ سے، جس رفتار سے اور اس سے صرف ان کا یہی گول ہوتا ہے کہ کوانٹٹی اوور کوالٹی، تو بس وہ ایک بمبارڈمنٹ رہتی ہے فیک نیوز کی جو آپ کے پاس چیک کریں یا نہ کریں اس وقت تو وہ. کل وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک اچھی اس کی ایکسپلینیشن دی. انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں BBC کے اوپر ہی انہوں نے کہا کہ یہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ انڈین میڈیا بہت متاثر ہے بالی ووڈ ٹیکٹکس سے، وہ ایگزیجریشن اس میں ہوتی ہے تو وہی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں بس مینشن کر دوں کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ انڈین میڈیا کو کال آؤٹ کر رہا ہے اور پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ یہ فیک نیوز دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کوشش کی تھی یہاں پہ ہمارے بالاکوٹ میں کرنے کی، تو ایکچولی اٹ واز ویسٹرن میڈیا، امریکن اینڈ برٹش میڈیا جنہوں نے ایکسپوز کیا تھا وہ F-16 کی ان کی جھوٹی سٹوریز اور کہ ہم نے جہاز گرائے ہیں. اچھا وہ تو خیر چلتی رہتی ہیں چیزیں، اور یہ جس رفتار سے انڈین میڈیا جا رہا ہے میرا خیال ہے یہ لاسٹ ٹائم نہیں ہے، آگے بھی ہم دیکھیں گے ان کی جھوٹی خبریں جو ہیں آتی رہیں گی وہ. لیکن تھوڑا سا آپ میتھڈالوجی بتائیں یہ کیسے انہوں نے BBC نے انویسٹیگیٹ کیا. بیسکلی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم اچھے سورسز اچھے ادارے اسی طرح کرتے ہیں کہ یا تو آپ فیکٹ چیک کریں ود سورسز آن دا گراؤنڈ، جو آپ کی سورسز ہوتی ہیں، جو ہر اچھا ادارہ ہر جرنلسٹ جس طرح آپ کا رکھتا ہے اپنی سورسز میں. دوسری چیز آج کل کا جو ہمارا دور ہے اس میں وہی ڈیٹا بیک جرنلزم. دیر از اے ویلتھ آف ڈیٹا آن لائن آن اوپن سورس انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں آپ، تو اس میں بھی یو ہیو سو مینی سورسز، اتنے سارے آپ کے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھ کے چیک کر رہے ہوتے ہیں وچ کین کرابوریٹ کہ یہ اسٹوری صحیح ہے یا نہیں. اور اگر وہ بھی نہیں تو کس سورس سے آئی ہے. اگر کسی سورس سے آئی ہے تو کیا وہ ایک ہی نیٹ ورک ہے، کچھ چند لوگ ہی ہیں جو ایک ہی جن کا کوئی ریلیشن ہے جو آپس میں یہ اسٹوری پش کر رہے ہیں، یا ہیز اٹ کم فرام ڈفرنٹ ویریفائڈ سورسز، مختلف ادارے کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی جو اپنی ریسرچ میں جو ہم نے بات دیکھی تھی اور یہ چلتا آ رہا ہے، آئی تھنک یہ پچھلے 1.5 مہینوں سے جو ہے انڈیا کی طرف سے جو رپورٹس آ رہی ہیں جس قسم کی رپورٹنگ نظر آ رہا ہے
پنشیر کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ نہیں اس پہ ایک بس میں آپ کو روک رہا ہوں اچھا، اس پہ ہم تفصیل میں آتے ہیں کیونکہ آپ پروڈیوسر صاحب دکھا سکتے ہیں کہ ابھی ہم دکھانے جا رہے ہیں جو ان کے ادارے نے پاکستانی تحقیقاتی ادارے جو کہ G5IO انٹرنیٹ آبزرویٹری جو ہے ان کی یہ گرافکس ہمارے پاس ہیں. ابھی آپ ویسی پروڈیوسر صاحب کوئکلی ویسی دکھا دیں آپ, تو اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بڑا یہ ڈیٹا مائننگ ہو رہی ہے اور بڑا کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, تو اس پہ تفصیل سے آتے ہیں. لیکن میں اس سے پہلے یہ ایک چیز ایک اور بتا دوں کہ ایک سوال آپ سے اور پوچھ لوں میں کوئکلی, اس سے پہلے کہ میں سیف صاحب کے پاس جاؤں, کہ یہ جو BBC نے کیا ہے تو ان کی ایک رپورٹر جو ہے وہ یہاں پہ ہیں اسلام آباد میں, جن کا نام ہے فرحت ربانی, اور ایک رپورٹر ان کا دلی میں ہے کمار ملہوترا. انہوں نے پھر جا کے ایکچولی سورسز سے کنفرم کیا ہوگا, یعنی کہ یہ جیسے انڈیا میں جو رپورٹر ہے ان کا کمار ملہوترا, اس نے جا کے چیک کیا ہوگا ان اداروں سے, ٹائمز ناؤ, ریپبلک سے, کہ یہ ویڈیوز آپ شور ہیں, آپ کے پاس کیا وہ ہے اوتھینٹسٹی ان کی, کیا آپ چیک کیے ہی نہیں کی؟ آئی تھنک ان کو ضرورت شاید نہیں پڑی ہوگی اس چیز کی, بیکاز اٹ واز کلیئر تھا کافی کہ وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا. بالکل وہی آپ اوپن سورس انٹیلیجنس کی جو بات کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا تو سامنے ملا ہوتا ہے, اور آبویسلی آئی تھنک چند گھنٹوں میں ہی جس نے بھی وہ کی ہوگی, آئی تھنک مجھے نہیں لگتا 15-20 منٹ میں اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نے جو بھی رپورٹ ریلیز کی ہے از بلٹ آن فیک نیوز. چاہے پتہ تھا پہلے سے اور جان کے اگر فیک نیوز رپورٹ کی ہے, پھر وہ ایک ایتھکس کا اور میڈیا ایتھکس کا نہیں, وہ جو سوال تصویر الگ ہے. تھی جس کے اندر F-16 جو ہے جی. وہ گراؤنڈ ہوا ہے, جی, یہ آپ نے بھی فرسٹ جب دیکھی آپ نے تو آپ کو کتنا ٹائم لگا اس کو چیک کرنے؟ ایک گوگل امیج سرچ آپ ریورس کریں اسی امیج کا, اور اسی وقت آپ کو آ جاتا ہے کہ یہ ایریزونا میں کریش پلین تھا 2018 میں, اور تصویر دیکھتے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فینس لگا ہوا ہے, کوئی آپ کی ٹریل نہیں ہے فائٹر کریش کی, اور مطلب اٹس پکچر اس طرح سے مشکوک لگ رہی ہے. بالکل, اور جب آپ گوگل پہ سرچ کریں کریشڈ F-16, پہلی تصویر میں یہی آنا ہے. تو جس جلدی میں اور جس مطلب ڈیسپریشن میں یہ نیوز آ رہی ہے, آئی ایم شیور اسی سے پتہ چل گیا تھا کہ ایڈیٹوریل اسٹینڈرڈز کیا ہیں. اور وہ جو دوسری کلپ تھی جس کے اندر وہ F-15 ایگل تھی, جی, پہاڑ کے بالکل سائڈ سے فلائی کرتی ہوئی جا رہی ہے, جی, وہ بھی آپ نے دیکھی تھی آپ کی ٹیم نے, اس میں کتنا ٹائم لگا آپ کو چیک کرنے؟ وہ کلپ ویسے کافی مشہور ہے, if you're an aviation enthusiast یا اس طرح سے, تو وہ RAF کی جو ایکسرسائز ہے وہ کافی مشہور ہے. ان کے آس پاس کوئی بیس ہے, اینڈ اٹس اے ویری امریکن بیس ہے. جی, لیکن ویلز میں برٹش بیس ہے, جی, اٹ واز این امریکن پلین بٹ فلون انڈر دی RAF, اس طرح کا تھا. تو اٹس ایکچولی اے ویری فیمس پلیس فار ایویشن انتھوزیسٹ جو جا کے ان پلینس کی ویڈیوز بناتے ہیں. مسٹیک انڈین میڈیا کیسے کر سکتا ہے؟ میں حیران ہوں اس چیز کے اوپر. یعنی ڈیسپریشن, کیونکہ اس وقت اگر آپ کو نہیں, ڈیسپریشن نہیں, وہ ایکچولی سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ وہی ہے جو یعنی اب بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے, لیکن جو انڈین فلم دیکھتے ہیں, دیکھیں انڈین فلم میں ایک آپ کو دور یاد ہوگا کہ ہیرو جو ہے وہ 8ویں منزل سے چھلانگ لگاتا تھا اور پیروں پہ اترتا تھا زمین پہ, اور اس کی جو بیچ کی مانگ ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی تھی. تو وہ جو ہے سیف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ ڈیسپریشن ٹھیک ہے, انڈین میڈیا کی بات بھی ٹھیک ہے, مگر اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا یہ اتنے بیوقوف لوگ وہ نہیں ہیں, یہ جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے انہوں نے یہ کچھ کیا, اور اس کا جو امپیکٹ تھا وہ آپ کو کابل میں نظر آیا جب لوگ باہر نکلے. تو جو میں اور آپ تو چلو پڑھے لکھے ہیں, یہ اینالسٹ ہیں, میں بھی یہی کام کرتا ہوں, آپ خود جرنلسٹ ہیں, میں اور آپ تو فرق کر سکتے ہیں کہ یہ فیک ہے یہ نہیں ہے فیک, مگر اس کا جو امپیکٹ درکار ہوتا ہے ان کو ملا افغانستان میں. اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا. میں آپ سے سوال یہ پوچھوں گا کہ یہ آپ نے بالکل یہ لنک ہے کہ اس میں بیسکلی مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ صحیح خبر ہے یا غلط ہے. ان کو بھی انڈینز کو پتہ ہوگا کہ یہ غلط خبر دے رہے ہیں, بالکل, اور ابھی نہیں تو 2 دن بعد, 3 دن بعد, 4 دن بعد یا ہفتے بعد آ گئی ہے, سب سامنے آ گئی. لیکن وہ جو پروٹیسٹ 3-4 ہوئے ہیں, وہ مقصد تھا کہ وہ افغانیوں کو سڑکوں پہ لے کر آئیں اور بدگمانی اور بدظنی ہو پاکستان کے حوالے سے. بالکل ایسے. اچھا, آپ سے ایک سوال ہے, کتنا کردار یہ اس انڈین فیک پروپیگنڈا کا ہے ان پروٹیسٹ میں, اور کتنا کردار اس کرپشن کے پیسے کا ہے جو کچھ لوگ سابقہ حکومت میں پیسے لے کے بھاگے ہیں اور وہ اب فنڈنگ کر رہے ہیں اور وہ کروا رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو؟ دیکھیں, اس کی بیس پہلے سے بنی ہوئی ہے. یہ میں نے اس دن بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں بات ہوئی تھی, یہ 20-25 سال کا پروپیگنڈا ہے. ایک نیریٹو چلا جس کو فنڈ کیا گیا بڑا ہیویلی, میڈیا کو فنڈ کیا گیا, اکیڈیمیا کو فنڈ کیا گیا, جس میں طالبان کو ڈیمنز کے طور پہ پیش کیا, پاکستان کو اس کو سپورٹر کے طور پہ پیش کیا. یہ جو امپیکٹ ہوا ہے انڈیا کی اس فیک نیوز کا, امیجیٹ امپیکٹ جو آپ کو نظر آیا کابل میں, یہ اس کا شاخسانہ اس سے ملتا ہے, وہ جو پہلے سے بیس بنائی گئی تھی.
اور پیسے کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی یہ امراللہ صالح کے گھر میں جب طالبان گئے تو وہاں پہ جب انہوں نے بکسے شخصے کھولے تو وہاں پہ انہوں نے جو بچے کھچے ڈالر جو نہیں لے کے جا سکا تھا وہ ڈالر ان کو وہاں سے ملے. اس کی بڑی اچھی فوٹیج، اس کی تصویریں وغیرہ سارا کچھ آیا ہوا ہے. تو کافی کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں یہ پیسہ لے کر وہ تاجکستان بھاگ گیا ہے. تو یہ جو کرپشن کی منی ہے ڈیفینیٹلی، مطلب اب امراللہ صالح وغیرہ ہو گئے یا جن لوگوں نے ان کو بیک کیا تھا، جو چاہتے ہیں کہ وہ ایک سرٹن طریقے سے بیہیو کریں افغانستان کے اندر تاکہ حالات خراب ہوں، ان لوگوں نے پریشرائز کیا ہوگا کہ یہ پیسہ جو تمہارے پاس ہے اس کو استعمال کرو، اور انہوں نے کیا بھی. اور کل ہمارے پاس یہاں مہمان تھے خالد تیمور صاحب، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CGSS کے تھنک ٹینک جو ہے. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پچھلے 18-19 سال سے 20 سال سے جو انڈیا نے سیلز بنائے ہوئے اپنے آرگنائز کیے ہوئے افغانستان میں، کابل میں بنائے ہوئے جو ہوں گے، ان پہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے. تو جنہوں نے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا اور خرچ کیا ہے ان پہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے سوال بھی اٹھا ہوگا کہ کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ یعنی کابل بھی گر گیا، آپ کے کوئی لوگ آ نہیں رہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہی. تو وہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے وہ میرے خیال میں اب ان سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ پروٹیسٹ ایک دو کر کے تو دکھائیں نا، تاکہ وہ جسٹیفائی ہو کہ جو پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے 20 سال میں بجٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں، حلال کریں پیسے کو. پیسہ جو ہے وہ حلال کریں کابل میں، تو وہ حلال ہو رہا ہے اس وقت جو ہے. اب وہ بیچارے جو پروٹیسٹ کر رر ہیں خواتین، شاید ان میں سے ہر خاتون نے پیسے شاید نہ لیے ہوئے ہوں، لیکن جو آرگنائزرز ہیں وہ اصل جو چیز ہے. اچھا ایک ویری کوئکلی، اس سے پہلے کہ میں ذرا پاکستانی جو رپورٹ ہے وقاص صاحب اس کی ڈیٹیل پہ آتے ہیں. سیف صاحب ایک اور کویسچن ہے. جیسے انڈیا نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا اور یہ فیک ویڈیوز اور یہ ساری جو اب ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور BBC بھی کر رہا ہے اور اپری بھی یہاں پہ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل بھی ہو رہی ہیں، ساتھ ہی یہ سائملٹینیس دو چیز ہوئی ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ ہوا ہے اور ساتھ یہ پروٹیسٹ. اچھا یہ بھی بہت کہنا ضروری ہے کہ یہ پروٹیسٹ کوئی پورے افغانستان میں نہیں ہو رہے. یہ پروٹیسٹ شاید اب تک جو کاؤنٹ میں نے کیے ہیں، ابھی وقاص صاحب سے پوچھتے ہیں شاید ہمیں ایگزیکٹ نمبر بتائیں، جو میں نے کاؤنٹ کیے تھے افغانستان میں جو کابل میں ہوئے ہیں وہ 3 ہوئے ہیں. 2 چھوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا ہوا ہے جو پرسوں ہوا ہے. ایک بڑا ہوا ہے جو پرسوں ہوا ہے، اور ایک کابل میں ہوا ہے. 2 تہران میں ہوئے ہیں، ایک سنڈے کو یا منڈے کو ہوا ہے اور ایک کل ہوا ہے. لیکن وہ چھوٹے ہیں، اور کچھ وہاں پہ کیونکہ افغان جیسے افغان ریفیوجیز کی پاکستان میں پاپولیشن ہے، ایران میں بھی ہے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اچھا یہ پروٹیسٹ ہونا اور ٹائمنگ جو ہے پروٹیسٹ ہونا اور یہ انڈیا سے کیمپین ہونا، تو یہ ایک لنک آپ اس کو بنائیں گے؟ کوارڈینیٹڈ ہے جی، کمال ہے. مطلب یہ پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک انہوں نے سوچا کہ چلو یہ 2 ویڈیو چڑھا دو. یہ باقاعدہ کوارڈینیٹ ہوتا ہے. ایسا جو اٹیک ہوتا ہے میڈیا پہ آپ کے خلاف جب کیا جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے، کوارڈینیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر ڈفرینٹ کنٹری سے سوشل میڈیا پہ اس کو چلایا جاتا ہے. افغان ڈائسپورا جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس میں بہت مدد کرتا ہے. تہران کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو تہران وہ احمدی نژاد صاحب جو ان کے سابقہ صدر ہیں، ان کی طرف سے بھی بڑا ایک بچگانہ بیان آیا ٹی وی پہ. آپ کی نظر سے پتہ نہیں گزرا ہوگا یا نہیں. اس کو بڑی غور سے اس کو دیکھا گیا. جی ہاں. پھر ان کے چند ایک اخبارات نے بھی وہی پنشیر والی جو ویڈیوز تھی، جو کلپنگز تھیں، ان کو لے کے انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک الزام لگانے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں یہ کافی کوارڈینیٹڈ ایک ایفرٹ تھی. یہ کوئی ایسے بلکہ انہوں نے کوٹ کیا ان اداروں کو، مغربی میڈیا آؤٹلیٹس کو جو ایکچولی ایران پہ الزامات لگاتے ہیں، ان کو استعمال کیا پاکستان پہ الزام لگانے کے لیے. اچھا یہ ایک بڑی ڈسکشن ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہے 1990 کی دہائی کے اندر جو پراکسی وار ہوئی تھی افغانستان میں. ہم تو ابھی بھی دعا کرتے ہیں سب کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ کسی ملک کے کوئی بھی جو نیبر ہے افغانستان کا، ان کے مفاد میں نہیں ہے. نہ ایران کے مفاد میں ہے، نہ تاجکستان کے مفاد میں ہے، نہ چائنا کے مفاد میں ہے، نہ رشیا کے، نہ پاکستان کے. اور ہم سب چاہ رہے ہیں سارے یہ ممالک کے یہ، لیکن اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سابق صدر احمدی نژاد صاحب انڈین میڈیا آؤٹ لیٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی کوئی ڈیپر بات ہے، انگزائٹیز ہیں. ہاں، اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ذرا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا سیف صاحب ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم نے BBC کی رپورٹ تو جس طرح ایکسپوز کیا ہے انہوں نے انڈین میڈیا کو، وہ تو بہت اچھی زبردست کی ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی بڑا کام ہو رہا ہے. ہمیں اپنی رپورٹس بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے. تو اور اس ٹیم کو جو ہے وقاص صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ جو ہے اپری میں. تو وقاص صاحب تھوڑا سا ہم آتے ہیں جو گرافکس آپ نے جو تھوڑی سی، میں رپورٹ بہت بڑی ہے، میں ناظرین کو بور نہیں کرنا چاہوں گا بہت زیادہ فگرز اور نمبرز میں، کیونکہ یہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ پروڈیوسر، بلکہ آپ ان کا جو پہلے تو وہ دکھائیں نا، جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، جو ہماری G5IO انٹرنیٹ آبزرویٹوری ہے،
اس کا ذرا وہ دکھائیں جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے, اور یہ اس ٹویٹر ہینڈل پہ آپ کو تفصیلی ان کی رپورٹس جو ہیں, جو اینٹی پاکستان بیانیہ ہوتا ہے, وہ سارا جو ہے اس کے اوپر آتا ہے. تو آبزرویٹوری کی یہ آپ دکھائیں ساتھی, اور تاکہ میں اس کے بعد پھر گرافکس پہ آ سکوں. اچھا اچھا وہ نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, وہ آپ پلیز وہ دکھا دیں, کیونکہ ہم اینڈ میں جو ہے ناظرین کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہاں جا کے یہ رپورٹس پڑھ سکتے ہیں, اینٹی پاکستان نیریٹو اور پروپیگنڈا کہاں ہوتا ہے, تاکہ ان کو صحیح اور غلط خبر کا پتہ چل سکے. اور یہ اوتھینٹک ادارہ اس لیے ہے کہ یہ پاکستانی تھنک ٹینک ہے, اور یہ ویریفائی کرتا ہے پاکستان کے گورنمنٹ آف پاکستان کے منسٹری آف انفارمیشن اور اداروں سے بھی اور دوسرے سے بھی. آپ گرافکس پہ چلے آ جائیں, اگر آپ کو ابھی وہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے, آپ گرافکس پہ آئیں. اچھا, پہلا جو ہے آپ کے پاس جو گرافک ہے وہ آپ کے پاس کون سا ہے, یہ ہے پرسنٹیج جو ہے. یہ وقاص صاحب کیا ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کریں. بیسکلی ہم نے 3 انڈین میڈیا اداروں کو ہم نے اس کا ڈاٹا پچھلے 3 ہفتوں سے, خاص طور پہ جب سے پنجشیر کانفلکٹ شروع ہوا تھا تب سے ہم نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا تھا. اس میں 2 چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے آئی تھیں, بڑا اگر میں مختصر طریقے سے رکھوں. ایک تھا کہ وہ بایسڈ کتنا تھے ایک سرٹن سائٹ کو جو ہے نیریٹو سپیس دینے میں, مطلب ان کے لیڈرز کے بیانات, ان کے اکاؤنٹس, ان کی سٹیٹمنٹس, اور ان کا جو اپنی جو ان کی سپیچز تھیں اس کو دینے میں. اور دوسری طرف کہ جو ہے وہ کہ ڈس انفارمیشن کتنی تھی, کتنی ایسی خبریں تھیں جو واقعی میں اور اداروں سے, جس طرح آپ نے BBC. تو یہ جو لیفٹ اور رائٹ کو پہلے ایکسپلین کر دیں. جی بالکل, پروڈیوسر پھر سے اسکرین پہ دکھائیں یہ والی جو تھی. تو بالکل اس فگر میں بیسکلی ہم نے جو فیک نیوز تھا, جو ڈس انفارمیشن تھی, 2 ہم نے ڈیٹا سیٹس لیے تھے. ایک جو پنجشیر پہ جو ان 3 اداروں نے رپورٹنگ کی تھی, وچ واز دا ریپبلک, ٹائمز ناؤ اینڈ انڈیا ٹوڈے, اور دوسری طرف تھا کہ اوور آل ان کی رپورٹ اس ٹائم پیریڈ میں پاکستان کے حوالے سے کتنی رہی تھی. تو پنجشیر کے حوالے سے مور دین اے تھرڈ, اباؤٹ 40% واز فیک نیوز. آبویسلی اس میں 61% جو آپ کا تھا وہ وہی تھا جس میں آپ کے ایونٹس ہو رہے ہیں آن دا گراؤنڈ, کیا کیا ایونٹس آ رہی ہیں, چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, لوگوں کے بیانات جو آ رہے ہیں, which were based from there. فیک نیوز واز آبویسلی اس طرح کی آپ کی خبریں کہ جی پاکستانی جیٹس ہو رہے ہیں, ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, اتنے جو ہے انہوں نے ایگزوربیٹنٹ کل اماؤنٹس, اتنے ہم نے طالبان ملیٹنٹس مار دیے ہیں, یہاں سے یہ بلاک ہوا ہوا ہے وہ, جبکہ یو ہیو کرابریٹنگ رپورٹ سیئنگ دی اپوزٹ. ٹھیک ہے, ابھی اگلی گرافک پہ جانے سے پہلے, نہیں اس سے جانے سے پہلے پروڈیوسر صاحب وہ دکھائیں, ہم نے آپ کی رپورٹ کی سپورٹ میں, ہم نے ہماری ٹیم نے ریاست کی PTV پہ یہ گرافک آپ کے سپورٹ میں بنائی ہے, وہ جو 3 چینلز والی جو ہے. بالکل, تو یہ ہم نے بنائی ہے, آپ کی سپورٹ میں آئی ہے. تو آپ کی رپورٹ جو تھی وہ ان 3 بڑے انڈین میڈیا آؤٹلیٹس کے اوپر ہے, اور ہم نے ان کو ٹائٹل دیا ہے کہ یہ ہیں پرویئرز آف فیک نیوز, یعنی کہ, اور یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹو ڈفرنٹ ایکسٹینٹس. ان تینوں کے آپس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ویریشنز نظر آئی تھیں کہ کون مطلب کون سا نیریٹو کتنا پیڈل کر رہا ہے, کون جو ہے بالکل ہی ایک ڈفرنٹ ٹینجنٹ پہ ہے, اور کون آپ کے پاکستانی نیریٹو کو بھی تھوڑی سی اسپیس دے رہا ہے. فار ایگزامپل موحد یوسف صاحب کی 1-2 اسپیچ وہ ڈال دیں گے, وہ کر دیں گے. تو آئی تھنک آپ کا جو انڈیا ٹوڈے تھا اس نے بالکل بھی جو ہے پاکستان کا کوئی اس طرح سے اسپیس نہیں دی تھی. بٹ ریپبلک اور آپ کا جو ٹائمز ناؤ تھا, آئی تھنک دیور 1 or 2 رپورٹس جس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب اور جو ہے مطلب ریپبلک نے بھی, مطلب ریپبلک تو ڈسکریڈٹڈ ہے انڈیا کے اندر بھی, یعنی خود انڈین صحافی اسے کریڈیبل نہیں مانتے. دے نیڈ اٹ بیکاز obviously جب وہ کوئی ایک رپورٹ دیں گے then it will make the others look more credible. اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اور اس کو لیجٹمیسی کرنے کے لیے تھوڑی سی اسپیس دیتے ہیں. بٹ once you drill down, جب آپ ان کا سارا ڈاٹا کا جائزہ اس طرح لیتے ہیں, تو جس طرح ہم نے وہ کمپیریزن نکالا ہے وہ آپ کے سامنے صاف واضح ہے کہ کتنا, فار ایگزامپل اگر جو ہے پاکستان کے حوالے سے more than 50% is fake news. For every 2 stories on Pakistan, 1 is fake. Every 2 story, یعنی 50% Exactly, it's 50. پروڈیوسر صاحب سیکنڈ گرافک پہ آ جائیں, وہ جو نیریٹو اسپیس ہے, آپ کے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں وقاص صاحب. اس میں obviously وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ بایس کتنا ہے, تو obviously آپ کو جو نظر آ رہا ہے کہ NRF جو آپ کی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ تھی, جس میں امراللہ صالح کے بیانات تھے, احمد مسعود کے بیانات تھے, اور ان کے جو اپنے جو پرانے جو ان لوگوں کے جو NDS ریلیٹڈ تھے, فار ایگزامپل جو سابق ان کے آرمی چیف بسم اللہ محمدی تھے, ان کے جتنے بھی انٹرویو اسٹیٹمنٹس ان سپورٹ آف دی NRF, اس کو انہوں نے کتنی اسپیس دی ہے کمپیئر ٹو طالبان. اب طالبان کی اگر اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہم نے ایمنسٹی ان کو دی ہے, یا ہم نے جو ان سے بات کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, تو بائی بیسکلی ان ٹرمز آف کتنی رپورٹس اس میں تھیں آؤٹ آف دا ہول ڈیٹا سیٹ آن پنجشیر, اس میں ہمیں کمپیریزن نظر آ رہا ہے. اور یہ کتنے اس میں سیمپلز کتنے ہوں گے آپ نے, یعنی سیمپلنگ کتنی رپورٹس کی ہوں گی؟ دس واز اباؤٹ آئی تھنک اے گڈ 300-400 ٹویٹس, اور اس میں سے اور بھی آرٹیکلز جو ان کے آتے رہے ہیں اس میں جتنے بھی, اینڈ ناٹ ٹو مینشن دیئر پروگرامز, دیئر لائیو پروگرامز, کلپس, اور خاص طور پہ جس طرح سے یہ ہر ایک ادارہ اپنا نیریٹو اسپیس خود ایک پریزنٹ کرنا چاہ رہا تھا. اب انڈیا ٹوڈے فار ایگزامپل وی نوٹس واز اسٹل مچ بیٹر.
پھر بھی انہوں نے NRF کا تھوڑا سا زیادہ ہے بٹ انہوں نے طالبان کو بھی اتنی اسپیس دی ہے. بٹ یو ہیڈ دا ریپبلک وچ واز جسٹ مور دین آئی تھنک آلموسٹ 80% pro NRF. پرو NRF. تو یہ تو کلیئر بائس ہے. اچھا تیسری جو گرافک ہے وہ ہے ہاں یہ بھی پرسنٹیج ہے فیک نیوز کی لیکن یہ کیوب میں ہے. یہ آپ نے دکھا دی تھی پروڈیوسر صاحب؟ دس از بیسکلی ڈسٹریبیوشن آپس میں اداروں کا جو میں ذکر کر رہا تھا. اب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جو ٹائمز ناؤ ہے انہوں نے پھر بھی جو ہے they were based اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں not on Pakistan but more or less their use of fake news was less compared to obviously I think the other ones. اور دوسرا اس میں جو ہے وہ obviously and then you had others relying on just fake news. I'm sorry, India Today. اچھا کب آخری جو ہے گرافک کوریج بائس جو ہے یہ ایکسپلین کر دیں. یہ ایکسپلین کر دیں. یہ obviously overall کہ اگر آپ ان تینوں کا لیں, اب اگر انڈیا ٹوڈے ایک چھوٹی سی آواز ہے وہ اگر بیلنس اپنے آپ کو کرنا بھی چاہ رہا ہے بٹ once you look at Indian media as a whole تو وہ جو NRF کی طرف جو کلیئر بایس تھا اور اینٹی طالبان جو ان کا سلانٹ تھا وہ آپ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں. زبردست. میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور واپس آ کے ہم نے بھی ڈسکس کرنی ہے. اور پروڈیوسر صاحب آپ بیچ میں وہ بھی تیار کر لیں جو ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے, وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پاکستانیوں کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کبھی بھی آپ کو شک ہو کہ کوئی بڑی خبر کے اندر فیک نیوز کا عنصر ممکن ہے اور افراتفری پھیلانے کی کوشش, تو جہاں آپ PTV چیک کر رہے ہوتے ہیں, باقی TV چینلز چیک کر رہے ہوتے ہیں, وہاں یہ ان کی ٹویٹر ہینڈل بھی چیک کریں کیونکہ کچھ نہ کچھ آیا ہوا ہوگا اس خبر کے اوپر جو ہے. اور واپس آنے کے بعد سیف صاحب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ جو ہم نے جہاں بات چھوڑی ہے, یہ جو کوارڈینیشن ہوئی ہے اچانک سے اور یہ پروٹیسٹ اور یہ سوشل میڈیا, تھوڑا سا ذرا ان ڈیپتھ تھوڑا سا جاتے ہیں اس کے اوپر. لیکن ایک وقفے کے بعد یہ بریک ہے, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, انٹرسٹنگ گفتگو بھی باقی رہتی ہے. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ براہ راست اسلام آباد اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست, اور ہم جو انڈین میڈیا کی فیک نیوز جو BBC نے ان کی طبیعت صاف کی ہے اس پہ تھوڑی سی انہیں نظر ڈالی ہے. اور جو پاکستان میں ہمارے اپنا ایک ادارہ ہے, اپری تھنک ٹینک ہے, ان کا ایک پورا ایک ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے جو فیک نیوز آن لائن ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے, اس کی رپورٹ پہ ہم نے نظر ڈالی تھی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو یہ پروگرام بعد میں آپ YouTube پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اچھا سیف صاحب, یہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ یہ کوارڈینیشن نظر آئی ہے کہ انڈین میڈیا نے یہ فیک نیوز ایک دم سے سٹارٹ کی اور فیک کی کلپ چلایا, اور آپ نے بڑا اچھا لنک کیا کہ اس کا مقصد تھا اکسانا افغانیوں کو, اور اس کا ہم نے تھوڑا سا رزلٹ جو ہے وہ کچھ پروٹیسٹ میں دیکھا ہے جو کابل میں ہوئے ہیں. پھر اچانک سے یہ کابل میں کچھ پروٹیسٹ ہوئے اور دو تہران میں, 2 کابل میں, 2 یا 3 کابل میں ہوئے ہیں, 2 تہران میں ہوئے ہیں. اور پھر ایک انڈین میڈیا کے اوپر ایران کے سابق صدر احمدی نژاد صاحب نے جو ہے ایک انٹرویو دیا ہے. اتفاق سے میں آپ کا تجزیہ اس پہ لینا چاہوں گا, لیکن اپنے وقاص نے جو ہے کیونکہ یہ مانیٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو, تو وہ کیا انٹرویو تھا, وہ کیا انہوں نے بولا ہے اس پہ؟ بیسکلی انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے فورن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی, جو احمدی جناح صاحب نے بھی یہی کہی تھی کہ وی ہیو ہرڈ رپورٹس آف پاکستانی آفیسرز بینگ پریزنٹ آن دا گراؤنڈ ان پنشیر اینڈ وی آر ویریفائنگ دیز کلیمز. اور پھر اس پہ آ کے وہ انہوں نے بڑی ایک بات گھما پھرا کے انہوں نے اس طرح سے کی کہ یہ جتنے بھی ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ دے شوڈ بی لرن اے لیسن, اور ان کو جو ہے دے ول ہیو ٹو بیسکلی جتنا بھی اس کا انجام ہوگا اٹ ول بلو بیک آن دیم. تو پاکستان کو پریزیڈنٹ جو پلکی شرما کا انٹرویو تھا وائے آن نیوز کی طرف سے, تو انہوں نے جب ان کو پریس کیا کہ یہ آن ایئر ہو چکا ہے, بالکل یہ کل صبح 10 بجے آیا تھا, تو اس پہ یہی تھا کہ اب تم کو پریس کیا گیا کہ جی پاکستان کو آپ کیوں نہیں اکاؤنٹیبل رکھتے. اور یہ بڑے مزے کی بات, اس میں جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پھر انڈیا اور ایران مل کے کیا کیا کر سکتا ہے اس چیز کو جو ہے کس طرح پاکستان کو کین ٹیک دیم ٹو ٹاسک, تو وہ کہتے ہیں انڈیا اور ایران اور پاکستان کو مل کے بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے اور اس پہ ایک پولیٹیکل سولوشن نکالنا چاہیے. اور اینکر اس وقت چیخے جا رہی ہے کہ نہیں لیکن اس پہ تو پاکستان رسپانسبل ہے اور یہ ہے, اور وہ بات وہیں سمیٹ کے اپنے آپ کو بڑی طریقے سے بچا کے کہ جی بس انہوں نے بس جتنی بات کرنی تھی وہ کی, اس سے زیادہ وہ جو انڈین نکلوانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے بات نہیں کی بیسکلی. اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے, اس پہ میں آپ کا بھی ٹیک لیتا ہوں وقاص, لیکن پہلے سیف صاحب آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں ایک تو کوشش کی انڈین میڈیا نے
ایران کے سرٹن کنسرنز ہیں ان کو لے کر انہوں نے پرووک کرنے کی کوشش کی اس کے سابقہ صدر کو کہ وہ پاکستان مخالف زیادہ سے زیادہ بات کریں. جس طرح بھائی نے بھی بتایا کہ مطلب وہ جب نہیں کر رہے تھے تو باقاعدہ ان پہ چیخا گیا کہ بھائی کچھ تو کہو. تو اصل میں ایران کے کنسرنز ہیں. اس وقت تو طالبان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سب کے ساتھ, پاکستان, ایران, تاجکستان, ازبکستان, چائنا. پھر سرٹن گروپس ود ان افغانستان جو پولیٹیکل دھڑے ہیں, خاص کر جو نارتھ آف افغانستان میں, ان کے ساتھ ٹریڈیشنلی ایران کا جو ریلیشن شپ وہ اچھا رہا ہے. جب طالبان نے انکلوزیوٹی کی بات کی اور اس کے بعد جب انہوں نے حکومت بنائی تو میرے خیال میں جو امیدیں تھیں ایران کی جو امیدیں تھیں ان پر تھوڑا سا پانی پھیرا. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈیا نے یہ کوشش کی, اور پھر ایران کے اندر بھی 25-30 لاکھ افغانی وہاں پر ریفیوجی کے طور پہ رہ رہے ہیں, وہاں پہ بھی پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے. ان سب چیزوں کو لے کر انڈیا کے چینلز نے یہ کوشش کی کہ وہ ایرانی آفیشلز کو, سابقہ آفیشلز کو پرووک کر کے پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نکلوائیں جس کو وہ استعمال کر سکیں, جس طرح نے ویڈیو لیکن انہوں نے نہیں بات کی, نہیں کی انہوں نے بات. احمدی نژاد صاحب نے یہ بات نہیں کی کیونکہ طالبان کے آنے کے بعد جو سب سے زیادہ کوآپریشن ہوئی ہے بٹوین طالبان اینڈ کسی اور ملک, دیٹ از ایران. طالبان ایران سے جتنا بھی تیل آ رہا ہے افغانستان کے لیے وہ ایران سے آ رہا ہے, پلس ہلمند ریور کا پانی جو ہے وہ ڈراٹ ہٹ ایران کو جا رہا ہے. تو اس کو ریزالو ہو جائے, کیونکہ ابھی بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. بالکل, ابھی ان کی بہت اچھی میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان, ایران, سارے نیبرز جو ہیں, چائنا بھی ساتھ تھا. یہ تو آئی تھنک یہ جیسے آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, آپ نے کہا یہ خدشات ہیں. خدشات ہوتے ہیں, سب کے ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہیں, امریکنز کی بھی ہیں, برٹش کی بھی ہیں, اور یہ ہمارے بھی ہیں, اور یہ ریزالو جو ہے ہو سکتے ہیں. اور یہ لیکن یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے وقاص صاحب, آپ نے بڑی اچھی یہ پوائنٹ کیا کہ وہ انڈین اینکر جو ہے اس نے پوری کوشش کی تھی اس انٹرویو میں نکالنے کی, وہ بات نہیں نکلی. اچھا تھوڑا سا ایک آگے آئیں, تھوڑا سا یہ جو بہت خوبصورت بات سیف صاحب نے کی تھی کہ مقصد فیک نیوز کا یہ تھا کہ افغانیوں کو پرووک کیا جائے پاکستان کے خلاف, اور وہ کچھ پروٹیسٹ ہوئے. لیکن وہ کارڈ جو ہے اب تو جل گیا ہے انڈینز کا, فیک نیوز والا. اب تو جو خبر انڈین میڈیا دے گا پاکستان کے اوپر جس میں افغانستان کے اوپر وہ کوریج ہو رہی ہوگی, وہ تو اب تو انٹرنیشنلی ہر جگہ مشکوک ہوگی. بالکل, کریڈیبلٹی پہ کافی فرق پڑتا ہے, اور آئی تھنک وہ پہلے سے ہی ان کا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک انڈیا از ان ٹربل. آپ صرف اگر آپ ان کے اس پہ بھی نہ دیکھیں, ان کی انٹرنل جو صورتحال ہے, کووڈ کے اوپر نمبرز, ان کی جو ہے آپ کی اکانومی کے اوپر جو ان کے نمبرز ہیں. فار ایگزامپل انڈیا اگر اپنے کسی فورن انویسٹرز کے لیے کوئی ایسی پکچر پریزنٹ کرتا ہے آف اے شائننگ انڈیا, اور اس میں اگر تھوڑا سا بھی آپ کو یہ گمان یا ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ نمبرز ان کی کریڈیبلٹی پہ شک ہے, دیٹ ریئلی افیکٹس کہ ان کی انویسٹر کانفیڈنس کتنی ہے, اور آگے صرف اکنامک لیول پہ بھی نہیں لیکن ڈپلومیٹکلی بھی ان کے اوپر کہ آر دے ٹرسٹ وردی, از انڈیا اے ٹرسٹ وردی پارٹنر, از انڈیا اے ٹرسٹ وردی ایلائی. تو آن دا ہول آئی تھنک اس پہ بہت فرق پڑتا ہے ان کی اس پہ کہ جب ان کے دیز آر آفیشیل چینلس, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا کا میڈیا جو ہے آج کل خاص طور پہ اس حکومت میں اتنا انڈیپینڈنٹ ہے. Everyone knows کہ there is a certain narrative and tack which they have to play. اور اگر اس میں کریڈیبلٹی کا ایشو ہے then that's a big. اور آپ ہی کی بات سے مجھے ایک چیز ذہن میں آئی کہ انڈیا جو ہے وہ ایک طرح سے آئسولیٹڈ ہے میڈیا میں, کہ یہ واحد ملک ہے جو یہ فیک نیوز اور پنشیر کے اوپر اور پاکستان کے حوالے سے دی اونلی کنٹری جو اس پیمانے پہ ایک پوری کیمپین فیک نیوز کی چلا رہا ہے. بالکل, نو ادر کنٹری, یعنی کہیں پہ بھی اس پیمانے پہ اینٹی پاکستان فیک نیوز پروپیگنڈا نہیں ہو رہا کہیں نہیں. اور آئی تھنک اس اسکیل پہ بھی نہیں ہو رہا انٹرنیشنلی. آف کورس آپ نے جب ہم نے دیکھے ہیں انسٹنسز فیک نیوز کے, لوکلائزڈ ہوتے ہیں, الیکشنز پہ ہوتے ہیں. یو ایس الیکشنز واز اے پرائم ایگزامپل, بریکسٹ کا بھی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا یہ ہوتا ہے. بٹ اس نیشنل لیول پہ ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس پہ پاکستان انڈیا کی ہسٹری کو منتظر رکھتے ہوئے صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ مطلب ایک چیز پہ صرف ڈیسپریشن کی بھی میں نے پہلے بات کی تھی, لیکن وہ بھی کہ آئی تھنک دس از می اسپیکولیٹنگ آبویسلی, بٹ پیچھے سے اگر آپ کو ایک آرڈر آتا ہے کہ یہ آپ نے آج چلانا ہے, اور اگر وہ اس طرح سے اتنی جلدی میں اور اتنے اس سے چل رہا, obviously there is a huge gap between those executing it and those pushing that narrative. تو obviously there is an issue, اور یہ دنیا کو صاف نظر آ رہا ہے, صرف ہمیں نہیں, صرف بی بی سی کو نہیں, I'm sure انڈیا کے جو پارٹنرز ہیں ان کو بھی صاف نظر آ رہا ہے. It's very clear. تھوڑا ورڈ آف کوشچن ہے, مطلب یہ ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنلی تو وہ ڈسکریڈٹ ہو گئے, مگر ان کی ایک ٹارگٹ آڈینس ہے جس کے لیے وہ یہ نیوز چلاتے ہیں. اس کا جو انٹیلیجنس کا لیول ہے شاید وہ اتنا اچھا نہ ہو جتنا میں نے پہلے اشارہ دیا آپ کا, میرا, یا فورن میڈیا کا. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ابھی بھی ہوگا. تو اس کے خلاف جو بھی ہم نے بند باندھنے ہیں ان پہ ہم نے ریلیکس نہیں ہونا. اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ افغانستان میں, میرا آپ سے ایکچولی یہی کویسچن تھا ابھی,
کرنے جا رہا تھا میں آپ سے کہ یہ انہوں نے کوشش تو کی ہے پرووک کرنے کی, کچھ لوگ سڑکوں پہ بھی آ گئے کابل میں, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان تو انٹرفیئر نہیں کر رہا, ہم تو ہیلپ کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا وہ چیز ہے مزید جو ہم کر سکتے ہیں؟ ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں, ہم ایکسپلین بھی کر رہے ہیں یہ چیز. ہمارے تو بڑے مراسم ہیں پاکستانیوں کے, افغانیوں کے, ہم تو بہت قریب ہیں, ہمارے ٹی وی چینلز بھی دیکھے جاتے ہیں, یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں, تو بڑے قریبی مراسم ہیں. یہ تو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اوپر کہ ایسا نہیں ہے, اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ فیک نیوز ہے. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں تاکہ وہ کاؤنٹر ہو ان کا نیریٹو کابل کی سڑکوں پہ؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا, اس نیریٹو کی ایک پوری ہسٹری ہے, یہ بڑا ڈیپلی روٹڈ نیریٹو ہے افغانستان کے اندر انفارچونیٹلی, مگر یہ حقیقت ہے. جب افغانستان میں آپ جاتے ہیں, کابل میں جائیں یا اور شہروں میں جائیں, تو وہاں آپ کو سملر ویوز, آپ کو اینٹی پاکستان ویوز آپ کو ملتے ہیں. اس کی ایک پوری ہسٹری ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ ہمیں ثابت قدم رہنا پڑے گا. ہمارے جو الائز ہیں افغانستان کے میں, ان کی امداد, ان کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا. ان کو یہ ہم نے محسوس نہیں ہونے دینا کہ ہمارے قدم ڈگمگا رہے ہیں, یا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے, یا آپ کے جو انٹرنلی آپ نے جس طرح معاملات سنبھالے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے شاید ہم پریشان ہیں, لہٰذا آپ کی سپورٹ میں ہمارے جو قدم ہیں وہ شاید ڈگمگا جائیں. ہم نے بالکل نہیں ڈگمگانا, ہم نے ثابت قدم رہنا. ایک دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے. کیش اسٹریپ کنٹری ہے, 40% صرف اپنے جو ان کی اکانومی ہے ہم اضافہ کریں. میرا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. اچھا سیف صاحب, بہت اس میں اضافہ کریں. اچھا وہ ہم ابھی ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں دکھاتا. آج دوسرا کھیپ گیا ہے امداد کا, ہیومینیٹیرین. پاکستان نے پہل کی تھی, PIA جہاز بھیجا تھا مزار شریف ایئرپورٹ پہ جو ہے, اس کے بعد پھر UAE, بحرین اور دوسری جگہوں سے آنا شروع ہوا ہے, لیکن سٹارٹ جو ہے وہ پاکستان نے دی تھی. جب کوئی طیارہ, کوئی ملک اپنا جہاز نہیں بھیج رہا تھا, تو ایک چھوٹا سا صرف بہت جلدی ریفیوجیز کا ایک مسئلہ ہے, اس پہ تھوڑا سا ہمیں باقی جو دنیا کا رسپانس آیا افغانستان کو, اس سے تھوڑا سا مختلف. ہماری اور افغانستان کی آپس کی ہسٹری ایسی ہے, ہمارے رشتے ایسے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں کنجوسی نہیں دکھانی چاہیے. اگر ان کا ریفیوجی ہمارے پاس آتا ہے, بالکل ان کا بندوبست ضرور کریں, مگر پبلکلی یہ نہ کہیں کہ میں افغانستان کے ریفیوجی کو اپنے میں یہاں ختم کرتا ہوں. سیف اللہ محسود صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں فاٹر ریسرچ سینٹر کے, اور میرے ساتھ جو ہیں وقاص جان صاحب تھے, جو کہ اپری کے جو ڈیجیٹل میڈیا ڈس انفارمیشن فیک نیوز کو دیکھتے ہیں, بہت بڑا ادارہ ہے, اس پہ کام کر رہے تھے. اور ان کا اگر آپ دکھا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب, اگر ٹائم ہے تو ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی دکھا دیں ساتھ ہی جاتے ہوئے, کیونکہ یہ ہے بالکل, یہ بہت ضروری ہے فیک نیوز کے حوالے سے, کیونکہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے ساری ٹیم کو. اللہ حافظ.